रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नेकियों की तरफ बढ़ने और बुराइयों से रुकने वाला बनाए, आमीन। आज से मैं अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है गम ना कर। जी हाँ, गम ना कर। आजकल के दौर में हर इंसान गम का शिकार है। किसी को औलाद का गम, किसी को घर बार का, किसी को नौकरी तो किसी को सेहत का। गर्ज हर इंसान किसी न किसी गम में मुब्तला रहता है। किसी से बात करें, अपना गम बयान करें तो वह बदले में आपसे ज़्यादा गम बयान करके रख देगा। ज़िंदगी गम का नाम है। जब तक ज़िंदा हैं गम भी साथ ही रहेंगे। गम का आना बुरा नहीं है, गम का खुद पर सवार कर लेना बुरा होता है। गम के खसारे में खुद को कैद कर लेना बुरा है। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं, ज़िंदगी तो मुसलसल चलते रहने का नाम है। और ये गम अगर आपको एक जगह रोक दें तो इनका इलाज करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैंने इस सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें इन तमाम पॉइंट्स को रखा जाएगा, जिन पॉइंट्स को या जिन चीज़ों को लेकर इंसान गम का शिकार रहता है और इन गमों को कैसे दूर किया जाए, इन पर बात करेंगे। जब हम इंसानी ज़िंदगी पर गौर करें तो पता चलता है कि आदम की औलाद में कोई गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, छोटा है या बड़ा है, हाकिम है या महकूम है, बाख्तियार है या बेख्तियार है, उसे गम से लाजमन वास्ता पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि अमीरों को क्या गम, गरीबों के हिस्से में ही सारे गम होते हैं। कोई हाकिम है तो उसको क्या गम। हाँ, कोई तंदुरुस्त है तो वो तो सेहत वाला है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन नहीं, हर इंसान कोई ना कोई गम लिए बैठा है। गम और खुशी वो ताना बाना है जिससे इंसानी ज़िंदगी बुनी गई है। और किसी के पास मुसरत के सामान कितने ही क्यों ज़्यादा ना हो, वो किसी न किसी गम का शिकार होकर ही रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आदम का बेटा इस हालत में बनाया गया कि इसके पहलू में 99 मुसीबतें हैं। एक कम 99 मुसीबतें हैं। बात यह है कि गम के असबाब इतने बेअंदाज हैं कि इंसान एक से बच जाए तो कोई दूसरा उसे आ लेता है, दूसरे से बचा हुआ हो तो तीसरा आ दबोचता है। हाँ, अगर तीसरे से भी महफूज ना हो तो चौथा हमला आवर हो जाता है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती तो तीसरी आ जाती है। क्या मुसीबत है, हमारी ज़िंदगी में ही गम आने होते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी ही गमों का अंबार है? किसी और की ज़िंदगी में गम क्यों नहीं है? हमारे माइंड में अक्सर ये पॉइंट आता है कि हमारी ज़िंदगी में ही गम क्यों है। एक गम जाता है दूसरा आ जाता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि आदम का बेटा इस हालत में बनाया गया कि इसके पहलू में 99 मुसीबतें रखी गई कि सिर्फ 1% है, बाकी उसकी ज़िंदगी में क्या है, मुसीबतें हैं। कभी किसी अजीज़ प्यारे की मौत, कभी बेरोज़गारी या कर्ज़ या अखराजात की ज़्यादती और आमदनी की कमी, कभी अपनी या किसी करीबी कोई जिस्मानी बीमारी इंसान को बेचैन रखती है। कभी कोई ज़हनी या रूहानी इज़्तिराब ऐसा होता है कि इंसान चैन नहीं पाता। तो कभी किसी ज़बरदस्ती का खौफ और दहशत जान पर बनाए रखती है। कहीं बे औलाद होने का गम, जिनकी औलाद नहीं उनको भी गम, तो कहीं कसीर औलाद की ज़िम्मेदारियाँ। फिर रिश्तेदारों की बदसलूकियाँ, कहीं पे हमसायों की से इन बिन मिलने मिलाने वालों की बदज़नियाँ, अपने से ऊपर वालों की मिसालें। और ऐसा भी होता है कि अपने से नीचे वालों की गुस्ताखियाँ। गर्ज गमों का लामतनाही सिलसिला है जो चलता ही जाता है। इन लातादाद गमों में बहुत बड़ी तादाद उन गमों की भी होती है। कौन से गमों की? कि जो इंसान खुद अपने ऊपर लाद लेता है, ज़बरदस्ती लाद लेता है। उनकी कोई गुंजाइश होती नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान
ان غموں کو اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ وہ کون سے غم ہوتے ہیں؟ یہ وہ غم ہیں جو انسان خواہ اپنی جانیں ناتواں پر چپکا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی اکثر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی بڑی چیز سمجھا جائے، اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ پھر جب لوگ اسے اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے، نہ اسے کوئی بڑی شے سمجھتے ہیں، تو وہ لوگوں کی اس گستاخی کو معاف نہیں کر پاتا اور غم و غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے آپ کو کوئی شے ثابت کرنے کی چکر میں پڑنے کے بجائے کسی مفید کام کی طرف توجہ رکھتا تو وہ اس سارے غم و الم سے بچ سکتا تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنی زندگی میں یا کسی اور کی زندگی میں کوئی ایسا خاص کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی ایسا مارکا سرزد نہیں کیا ہوتا، یا انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوتا کہ لوگ اس کو تسلیم کریں، لوگ اس کی ویلیو کو تسلیم کریں، لوگ اس کو اہمیت دیں۔ ہاں، کسی کام میں اس نے کنٹریبیوشن نہیں کیا ہوتا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، حالانکہ اس کا کوئی ایسا کردار نہیں ہوتا۔ وہ زبردستی اپنے اوپر وہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے، اور جب اس کو نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے، وہ غم و غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سارے عالم میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری اہمیت کو تسلیم کیا جائے، یہ انسان کی ایک کہہ لیں ایک فطرت بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو اہمیت ملے، اس کو عزت ملے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ جھوٹے ہٹ کندھے استعمال کیے جائیں، بلکہ اس کے لیے آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے کہ جس سے آپ کی اہمیت واضح ہو سکے، لوگ آپ کو عزت دیں۔ عزت کروائی جاتی ہے، عزت کھینچ کے یا زبردستی نہیں لی جاتی۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو وہ سارے کام کرنے ہوں گے اپنے آپ کی ویلیو تسلیم کرنے کے لیے۔ پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید میں پرفیکٹ ہوں، میرے سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، میں نے یہ کام نہیں کیا، مطلب کہ غلطی ان سے کوئی ہو بھی جاتی ہے، سرزد ہو بھی جاتی ہیں، تو اس کو ماننے کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ شاید ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس جگہ پہ اگر اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہوں تو آئندہ بھی اگر کہیں پہ کچھ غلطی ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا الزام بھی مجھ پہ آئے، یا لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو کچھ لوگ اپنی عزت اس حق میں بھی گوا دیتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو تسلیم کر لیتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی، تو کیا اس کی کوئی عزت میں فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ جس کو پتہ ہے کہ اس نے ہی غلطی کی ہے، اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو کیا اس کی عزت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ کہ جب وہ جھوٹ بولے گا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، وہ اپنی بات تسلیم کرنے کا ہی نہیں، تو بات اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عزت اس بندے کی نظر میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر وہ دیانتداری سے اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو ان کی عزت میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا، بلکہ عجب نہیں کہ دیکھنے سننے والوں کی نگاہوں میں ان کی عزت اور بھی زیادہ ہو جائے۔ ہاں، پھر اس کے بعد پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنے مقابلے میں گھٹیا سمجھتے ہیں، مطلب کچھ لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ بھی نہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا ہو جاتے ہیں، ایسے اچھے ہو جاتے ہیں اپنی لائف میں، اپنے کریکٹر میں وہ اتنا خود کو بلڈ اپ کر لیتے ہیں، اور چونکہ ہمارا احساس برتری اس تبدیلی سے کسی صورت سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ہم یہ تسلیم نہیں کر پاتے کہ وہ بھی کوئی چیز بن سکتا ہے اور نہ بڑھنے والوں کی بڑائی کو روک ہی سکتا ہے، اس لیے ہم غم کھانا شروع دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ بڑائی کی میراث کسی کی میراث نہیں، کہ آپ اگر کسی مقام پہ ہیں، کسی ایسے عہدے پر فائز ہیں، تو یہ صرف آپ ہی کی میراث نہیں ہے، بلکہ کوئی اور بھی آپ کی جگہ پہ آ سکتا ہے، آپ کی جگہ لے سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ تو اس ساری جلن سے بچ سکتے ہیں جو صرف اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم سے نیچے تھے، وہ ہم سے اوپر کیوں ہو گئے۔ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ یہ بندہ تو اس سٹیج پہ تھا، یہ اتنا اوپر کیسے چلا گیا۔ ہم پھر اس جلن میں، اس
حسد میں، اس بغض میں جلتے رہتے ہیں کہ یہ اس بندہ کی سٹیج یہ تھی نہیں اور یہ ایسے کیسے اوپر جا سکتا ہے۔ ہمارا یہ سوچنے کا انتہائی غلط وے ہے کہ کوئی کیسے اوپر جا سکتا ہے۔ ہر بندے آپ کی میراث نہیں چیز، ہر بندہ اوپر کی طرف جا سکتا ہے۔ ہر بندہ اپنے کریکٹر کو بلڈ کر کے اپنی ابیلٹیز کو یوز کر کے اوپر جا سکتا ہے، ٹھیک۔ تو اکثر ہماری اور کوئی غم نہ ہو، بڑے غم نہ ہو، جیسے اولاد کا غم نہ ہو یا گھر بار کا نہ ہو، نوکری کا نہ ہو، کچھ اور غم نہ ہو، تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے غم ہی پال لیتے ہیں کہ کوئی کیسے ہم سے اوپر ہو سکتا ہے، کوئی ہم سے کیسے بڑھ سکتا ہے، کوئی ہم سے کیسے آگے نکل سکتا ہے، ہاں کوئی ہمیں کوئی غلط کیسے کہہ سکتا ہے۔ ہم اپنی غلطی کا تسلیم نہیں کرتے، ہاں۔ اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ہماری اہمیت اس کے اوپر جانے سے ہماری اہمیت کم ہو جائے گی۔ آپ کی جو عزت وہ آپ کی ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عزتوں میں فرق نہیں لاتے، آپ کی جو عزت ہے وہ آپ کی ہی رہے گی، کوئی اور آپ سے وہ عزت نہیں چھین سکتا، وہ مرتبہ نہیں چھین سکتا۔ ہاں، لیکن اگر آپ خود کو اتنا مضبوط کر لیں، اپنا دل بڑا کر لیں کہ کوئی اور بھی آپ سے اوپر نکل سکتا ہے اپنی محنت اور اپنے بلبوتے پر، تو آپ کی عزتوں میں فرق نہیں آئے گا۔ ایسے ہی کئی اور اسباب غم ہیں جن کی تہ میں خود پسندی، غرض، غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض وغیرہ یہ سارے جذبات کار فرما ہوتے ہیں۔ غموں کے مرحلات ان گنت ہیں۔ اگر ہر انسان غم کو اجازت دیتا چلا جائے کہ وہ ان پر حملہ آور ہو جائیں تو اس کے لیے تو جینا محال ہو جائے۔ ہم سارے غموں کو کہتے ہیں کہ آتے جاؤ سارے غم ہم سہ سکتے ہیں، اپنے اوپر حاوی کرتے جائیں تو کیا ہوگا؟ حالانکہ انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ غموں کے آگے خود کو ان کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے دل کو سمجھا لے کہ اے دل لا تحزن، غم نہ کر۔ کیوں غم نہ کر؟ کیونکہ ان اللہ معنا، بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم غموں کے آگے خود کو ڈھیر کر لیں کہ بس اب میں نہیں اڑ سکتی، اب میں نہیں کر سکتی کچھ، اب بہت ہو گیا، غم بے انتہا ہو گئے، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، مینس اپنے آپ کو بالکل بے آسرا چھوڑ دینا، ہم خود کو بے رحمی والی حالت بنا لینا۔ تو یہ اس سچویشن سے نکالنے کے لیے سب سے اچھا جو آپ کے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو سمجھا لیں کہ غم نہ کر اے دل، غم نہ کر۔ کیوں غم نہ کر؟ کیونکہ ساری قدرتوں کا مالک، ساری کائنات کا مالک، با مختار، جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، جو کسی چیز کو کہتا ہے کہ کون ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، وہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو اتنا زیادہ غم کرنے میں دکھ ہی کیا ہے۔ غم تو وہ کریں جو تنہا ہے، جس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ جب ہمارا خالق ہماری مدد کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں غم و الم کا لقمہ بنیں؟ اپنے مہربان اور قادر مطلق خالق کی مدد پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ تو خود کو غموں کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے دل و دماغ کو یہ تسلی دیں، یہ ہمت دیں، یہ حوصلہ دیں کہ غم آپ کی ہی میراث نہیں، غم ہر بندے کی میراث ہے۔ غم بندے کی میراث کیسے ہے کہ زندگی ہے تو ہر بندہ غم اور الم کا شکار ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان غموں سے نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو دوبارہ زندگی کی طرف لے آتا ہے اور اس غموں کے ساتھ چلنا سیکھ جاتا ہے، یا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غموں کے آگے خود کو ڈھیر کر دیتا ہے کہ بس ٹھیک اب نہیں ہو سکتا۔ تو ہر بندے کی سچویشن مختلف ہوتی ہے۔ آپ کو ان سب میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو غموں کے آگے خود کو ڈھیر نہیں کرنا، بلکہ ان سارے غموں سے نکل کے اپنے آپ کو یہ حوصلہ دینا، یہ ہمت دینی ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو اس کے علاوہ بڑے بڑے غموں کے علاوہ جو انسان خود سے پا لیتا ہے غم، کوشش کریں کہ ان غموں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ مت دیں، ان غموں کو اپنے دل سے، اپنی زندگی سے نکال دیں، ٹھیک۔
انشاءاللہ العزیز میری نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ جو عام انسان ہیں، ہماری زندگی میں تو غم آتے ہی آتے ہیں، کیا انبیاء کرام کی زندگی میں بھی غم تھے؟ ہاں اگر تھے تو انہوں نے ان غموں کا کیسے مقابلہ کیا؟ ٹھیک، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو ضرور ضرور اپنے کمنٹ باکس میں مجھے انفارم کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.